شہادت آن محمد کے عنوان سے منعقد ہوگی اور اس مجلس میں عباس ناصر سید ابقاتی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بعدہ نوحانی وسینہ زنی اور قمر زنی اور زنجیر زنی کے ذریعے سے مادر آن محمد کو بلال کا پرسہ پیش کیا جائے گا. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں اور نوحہ خان جناب شجاع عباس صاحب کے فرزند ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات. حضرات, اطاعت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ محمد کی 33ویں آیت
सरनामा सुखन है, जिस पर खालिक कायनात ईमान लाने वालों को मुखातिब करते हुए यह आवाज़ दे रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल न करो। अज़ीज़ों, कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि यहाँ आमाल से मुराद आमाल कबीहा या आमाल बद नहीं, बल्कि यहाँ आमाल से मुराद आमाल सालिहा, यहाँ आमाल से मुराद आमाल खैर, इसलिए कि तहफ़्फ़ुज़ आमाल बद का नहीं करना है, बल्कि हिफाजत आमाल खैर की। बहुत ज़रूरी है कि जो अमाल इबादत के तौर पर हम अंजाम देते हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करें। कहीं ऐसा ना हो कि जितने अमाल हमने अंजाम दिए हैं, किसी एक मंजिल पर हम अल्लाह या रसूल की इताअत से इस तरह बाहर हो जाएं कि हमारे वो सारे अमाल रद्द हो जाएं। कल मैंने आपकी खिदमत में इब्लीस की मिसाल पेश की थी और ये अर्ज़ किया था कि इब्लीस ने ज़िंदगी भर सजदे किए, इबादतें की, नमाज़ें पढ़ी, आमाल खैर अंजाम दिए और अल्लाह ने इब्लीस को उसकी ज़िंदगी ही में इन आमाल का सिला इस तरह अता किया कि उसे सफ़े मलाइका में शामिल कर दिया। लेकिन इब्लीस ने आदम को सजदे से इनकार करके अल्लाह की इताअत से इनकार किया, लिहाजा उसके तमाम आमाल रद्द हो गए और अल्लाह ने तौक़े लानत उसके गले में डाल दिया और क़यामत तक के लिए वो लईन भी हो गया और रजीम भी हो गया। किसका शेर है, शायर कौन है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने बचपने से ये शेर सुना है कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, ये सारी जिंदगी सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सारी जिंदगी के सजदे तमाम हो गए, एक जनाब आदम को सजदे ताज़ीमी न करने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मंजिल इबादत पे आना चाहते हैं तो सिर्फ ज़ाहिरी हरकत और सकनात पर इक्तिफा न करें, बल्कि इताअत की मंजिल में साबित कदम रहें। जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, देखिए मेरी बात समझिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उस वक्त फरिश्ते खाली नहीं बैठे थे, कोई रुकू था, कोई सजदे में था, कोई क़याम में था। सजदे वाला सजदा छोड़ के रुकू नहीं करता, रुकू वाला रुकू छोड़ के सजदा नहीं करता, क़याम वाला क़याम छोड़ के क़ऊद नहीं करता। अल्लाह ने उन तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। कुछ समझ में आया ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि सजदे वालों ने वो सजदा छोड़ के आदम को सजदा किया, रुकू वाले फरिश्तों ने वो रुकू छोड़ के आदम को सजदा किया, क़याम वाले फरिश्तों ने वो क़याम छोड़ के आदम को सजदा किया। ये समझाना मकसूद था कि देखो सजदे अल्लाह की इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की इताअत अल्लाह की इबादत है। सलावत तुम जिस अल्लाह को सजदा कर रहे हो वही अल्लाह कह रहा है कि तुम आदम को सजदा करो, तो अब तुम अकड़ न जाओ, अब तुम में गुरूर पैदा न हो, अब तुम में तकब्बुर पैदा न हो, अब तुम इनकार न करो, अब तुम कोई तावील पेश न करो, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अब आदम की सामने सर झुका दो।
اب یہ سجدہ تعظیمی ان تمام سجدہائے تعبیدی کی ضمانت جائے. میں کیا عرض کر گیا آپ کی خدمت میں, لہذا اب تم آدم کے آگے سر جھکا دو. دیکھیے عزیزوں, اللہ کی اطاعت انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. میری بات سمجھیے, اللہ کی اطاعت کرنا عقل کی دلیل ہے, اور اطاعت نہ کرنا جہل کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے آپ کوئی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں, دینیات کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا, کہاں نماز کو واجب قرار دیا؟ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ ہر بالغ اور عاقل پر نماز واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ ہر بالغ پر اور عاقل پر نماز واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقل ہے تو نماز واجب ہے. سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہی ہے نا کہ ہر بالغ اور عاقل پر نماز واجب ہے, ہر بالغ اور عاقل پر روزہ رکھنا واجب ہے. تو یہ جتنے احکامات ہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ جو عقل ہیں, جو عقل رکھنے والے ہیں. اگر کسی کے پاس عقل ہی نہ ہو تو وہ مکلف ہی نہیں ہوتا. وہ جو آپ حضرات کے چاہتا ہوں, عقل ہونا ضروری ہے. تو یہ عقل جو ہے یہ اطاعت کے لیے ضروری ہے. یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا عقل مند ہونے کی دلیل ہے, عقل مند ہونے کی دلیل ہے. بہت سمجھدار مجمع ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں کہ عقل کسے کہتے ہیں اور حقیقت میں عقل کا مطلب کیا ہے, عقل کا مقصد کیا. بہت توجہ آپ حضرات کی. آج کل ذرا سی باتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے عقل مند ہیں, بڑے عقل مند ہیں. کیوں عقل مند ہیں؟ کیا اس لیے کہ ایسے یا ویسے اتنی جائیداد جمع کر لی, بڑے عقل مند. کیا سننا ہے؟ سیاسی لوگوں میں رسوخ پیدا کر لیا, بڑے عقل مند ہیں. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ محلے میں سب ان سے ڈرتے ہیں, بڑے عقل مند ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد بہت توجہ آپ حضرات کی. یعنی عقل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں نے عجیب و غریب دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے, لیکن حقیقت میں عقل جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو اطاعت معصوم کے یا اطاعت الہی کے آئینے میں سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا عزیزو صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو, جتنی کتابوں سے ہمارے اغیار حدیثیں لیتے ہیں ان کتابوں کا آغاز ہوتا ہے باب الایمان سے. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہمارے یہاں حدیثوں کو لینے کے لیے 4 کتابیں ہیں, جن میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی کا آغاز کتاب الایمان سے نہیں ہوتا, کتاب العقل سے ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتاب العقل سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین عقل والا دین ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا دین عقل والا دین ہے. اب 2 حدیثیں معصومین کی عقل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ موضوع سے قریب ہو سکیں, اور اس کے بعد کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل کی ضد جہل اپنے آپ وجود میں آ گیا. کچھ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ نے عقل کو خلق کیا اور جہل اپنے آپ وجود میں آ گیا. اللہ نے عقل سے کہا کہ آگے آ تو عقل آگے آ گئی. اللہ نے عقل سے کہا کہ داہنی جانب ہٹ تو داہنی جانب چلی گئی. اللہ نے عقل سے کہا ذرا بائیں جانب چلا جا تو وہ بائیں جانب چلی گئی. یعنی اللہ نے جو حکم دیا عقل نے اس کے اوپر عمل کیا, اللہ کی اطاعت کی. اللہ نے جہل سے کہا کہ آگے آ جا تو جہل آگے آنے کے بجائے پیچھے چلا گیا. جہل آگے آنے کے بجائے پیچھے چلا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ عقل کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ بلائے تو آ جائے. سنایا ہے. اور جہل کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ آگے بلائے تو یہ پیچھے ہٹتا ہے, اگر اللہ آگے بلائے تو یہ پیچھے ہٹتا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم, اللہ نے خود کہا قرآن مجید میں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, نہیں پھینکے آپ نے سنگریزے مگر یہ کہ اللہ نے پھینکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے.
رسول کا عمل اللہ کا ہوتا ہے. تو اگر اللہ کسی کو بلائے اور وہ آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عقل ہے, اور اگر اللہ کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جہل ہے, وہ جہل ہے. اب اللہ تو بلاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, لیکن نبی کا عمل اللہ کا عمل ہے, اللہ کا عمل نبی کا عمل ہے. لہذا اگر محمد بلائے تو محمد نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ بلا رہا ہے. سنایا, محمد بلائے تو یہ نہیں بلا رہے بلکہ اللہ بلا رہا ہے. تو اب اگر کوئی محمد کی اطاعت کر رہا ہے تو اسی کا نام عقل ہے. اگر دیکھیے کہ اگر جنگ احد میں محمد بلا رہے ہیں, ایک صلوات اور پڑھا محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے کہ اگر محمد بلا رہے ہیں اور فرار کر رہا ہے تو پہچان لیجئے کہ اسی کا نام جہل ہے, اسی کا نام جہل ہے, اسی کو جہل کہتے ہیں. بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں. اسی اصول کافی میں ایک حکایت اور بیان کی. معصوم فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم دنیا میں آئے, دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں, جب جناب آدم دنیا میں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو آدم کے پاس بھیجا, اور جبرائیل 3 چیزیں لے کے جناب آدم کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے یہ 3 چیزیں آپ کے پاس بھیجی ہیں, آپ کو اختیار ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں اور 2 چیزیں ہمیں واپس کر دیں جنہیں ہم لے کے چلے جائیں. کہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ کہ ایک دین ہے, دوسرے حیا ہے, تیسرے عقل ہے. ایک دین ہے, ایک حیا ہے, ایک عقل ہے. اس میں کوئی ایک چیز آپ اختیار کر لیں اور باقی 2 چیزیں ہم واپس لے کے چلے جائیں. جناب آدم نے یہ نہیں کہا کہ دین چھوڑ دو, حیا اور عقل کو لے کے واپس چلے جاؤ. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. یہ نہیں کہا کہ حیا کو چھوڑ دو, دین اور عقل کو لے کے واپس چلے جاؤ, بلکہ آدم نے کہا کہ عقل کو چھوڑ دو. جناب آدم نے کیا کہا کہ عقل کو چھوڑ دو. تو جبرائیل نے, اب اصول کا روایت ہے میں عرض کر رہا ہوں, جبرائیل نے عقل کو آدم کے پاس چھوڑا اور حیا اور دین سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. تو امام فرماتے ہیں کہ دین اور حیا نے کہا کہ اب ہم ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم وہی رہیں گے جہاں عقل رہے گی. قبلہ کچھ عرض کر گیا, ایک صلوات بڑھے بابا محمد وآل محمد. کہ جہاں عقل رہے گی. لیکن سمجھ میں آئی کہ جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا, اور جہاں عقل ہوگی وہی حیا ہوگی. حیا اور عقل وہی رہیں گے جہاں حیا اور دین وہی رہیں گے کہ جہاں عقل ہوگی, اور جہاں عقل نہ ہوگی وہاں دین بھی نہیں ہوگا, وہاں حیا بھی نہیں ہوگی. اب اگر کسی کو یہ زوم ہو جائے کہ ہم ذرا بڑی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, دین کا ہم سے کیا تعلق ہے, کیا سمجھایا, دین کا ہم سے کیا تعلق ہے, ہمیں مسجد سے کیا تعلق, ہمیں نماز سے کیا تعلق, ہمیں داڑھی سے کیا تعلق, ہمیں دینیات سے کیا تعلق. میں نے کہا صاحب یہ بہت بڑے گھر کے آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے پاس دین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقل نہیں ہے. صلوات بڑھا محمد وآل بھائی, ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد. دین نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس عقل نہیں. تو جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا, جہاں دین ہوگا وہی عقل ہوگی. اور حیا کا مسئلہ بھی وہی ہے. ابھی انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے حیا کا مسئلہ عرض کروں گا, اور آپ کی خاموشی ٹوٹے گی ضرور کہ جہاں عقل ہوگی وہی حیا ہوگی, جہاں عقل ہوگی وہی حیا ہوگی, اور جہاں عقل نہ ہوگی وہاں حیا نہیں ہوگی. جو خواتین مجلس سننے کے لیے آتی ہیں, نہ معلوم کتنے لوگوں نے کیا کیا ہم سے کہا ہے کہ یہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے. میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل, یہ بات سمجھ لیں, ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآل. دیکھیے یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے, یہاں کوئی جبر نہیں ہے, یہاں کوئی سختی نہیں ہے, یہاں کوئی سختی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مرد بھی مجلس میں آئے, خواتین بھی مجلس میں آئے,
اس لیے کہ یہ امام حسین یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اور میں یوں ہی نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ حدیث کے ساتھ پڑھیے خدا بندہ نے کیا کہا، اعلموا یا ملائکتی ویا سکان سماواتی وعزتی وجلالی۔ جب اللہ نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو صرف ملائکہ کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کہا سکانہ سماواتی، اے میرے آسمانوں پر رہنے والوں، سمجھ رہے ہیں آسمانوں پر رہنے والوں، تو بھیا جب ملائکہ کہہ دیا تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آسمانوں پر رہنے والوں؟ یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ جنت میں خالی فرشتے نہیں ہیں بلکہ حوریں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، حوریں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے فرشتے بھی فضائل آل محمد سنیں، حوریں بھی فضائل آل محمد سنیں، تو بھیا جنت میں جانے والے بھی اہل بیت کے فضائل سنیں، جنت میں جانے والی ہے بھی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد فضائل اہل بیت۔ کسی کو مجلس پہ آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ چونکہ عقل کا تقاضا ہے حیا، آپ مجلس میں آئیں، بے شک آئیں، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں، کسی دوسرے کو زحمت نہ ہو، آپ خود ہی حدود معین کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ وسلم۔ آپ خود ہی اپنے حدود معین کر لیں، خود ہی اپنے حدود معین کر لیں، کسی دوسرے کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، اسے کہتے ہیں عزیزوں عقل۔ اب عقل کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی، عقل حقیقت میں کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں قبلہ مامون رشید کا دربار، مامون رشید کا دربار ہے، اور مامون رشید کے دربار میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما۔ دیکھیں قبلہ پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمارے 8ویں امام تشریف فرما۔ مامون رشید کا کام تھا کہ وہ علماء کو بلاتا تھا اور ان کے درمیان کوئی ٹاپک اچھال دیتا تھا، اور علماء اس ٹاپک کے اوپر بحث کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، وہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ علماء جمع تھے، مامون رشید نے علماء سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج عقل پر گفتگو ہو۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا، عقل اسے کہتے ہیں، عقل اسے کہتے ہیں، کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے رزق حاصل کیا جائے، کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اقتدار حاصل کیا جائے، کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شہرت حاصل کی جائے، کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے جائیداد بنائی جائے، کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے۔ اب لوگ بیان کرتے رہے، مامون رشید سنتا رہا، آخر میں ایک بوڑھا عالم اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے کہا سن، عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے۔ بھائی سنیے گا، ایسے نہ سنیے جیسے آپ سن رہے ہیں، احمدوں کا مجمع ہے کہ جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کی جائے اسے کہتے ہیں عقل۔ ایسی تعریف اس نے عقل کی بیان کر دی کہ سب واہ واہ کرنے لگے۔ سارے علماء نے اپنی اپنی عقل کی تعریفیں واپس لے لی اور کہا کہ جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بے شک عقل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے۔ اب اجماع ہو گیا علماء، آپ نے جملے کو غور ہی نہیں کیا بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد وہاں، اجماع ہو گیا علماء کا، عقل کسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے۔ ہو گیا نا اجماع؟ کہ ہو گیا۔ اب مامون رشید امام رضا کی طرف مڑا، 8ویں امام کی طرف مڑا، اور اس کے بعد کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اے مامون رشید، جب علماء کا اجماع ہو گیا، جب علماء کا اجماع ہو گیا تو اب یہ امام رضا سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے؟ بھائی جو علماء کا اجماع ہے اس کے برابر کر، یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مامون رشید جواب دے کہ تمہیں پتا نہیں، ساری تاریخ تمہارے سامنے ہے، خلیفہ اول کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا، کیا فرمایا؟ اس کے باوجود لوگ علی کے دروازے پر پہنچے کہ علی سے بیعت لے لے،
یہ بیعت لینا یہ بتا رہا تھا کہ سب کا اجماع ایک طرف ہے، علی کی حمایت ہے۔ سب محمد وال، سب کا اجماع ایک طرف، علی کی حمایت ایک طرف۔ لہذا علی کے در پر پہنچے۔ یہاں مامون رشید بھی بتا رہا ہے کہ ان سارے علماء کا اجماع ایک طرف اور امام کا قول ایک طرف۔ اسی لیے ہمارے ہاں اجماع علماء اسی وقت مستند ہوتا ہے جب اس کو معصوم کی حمایت حاصل، غور کر رہے ہیں، جب اس کو معصوم کی حمایت حاصل۔ اصل چیز جو ہے معصوم کی حمایت، ورنہ ہزار آدمی ایک بات پہ راضی ہو جائے لیکن اگر معصوم کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ اس نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیے جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے۔ امام نے کہا بھائی انہوں نے تو تعریف بیان کر دی، عقل کی، اب مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یعنی فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ سمجھدار بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا میٹر آپ کے حوالے کر دوں، خدا کے لیے مجھے سہارا دیتے رہیے گا۔ آپ کے آیت میں امام نے کیا فرمایا کہ گدھے کے سامنے بھی دو طرح کی گھاس رکھ دی جائے، ایک خشک اور ایک ہری، تو وہ گدھا جو ہے وہ ہری گھاس کھائے گا، خشک گھاس کو چھوڑے گا۔ تو کیا گدھے کے پاس بھی عقل ہے؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے سارے اجماع کی حیثیت گدھے سے زیادہ ہے۔ تو اب پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ فرمائیے، پھر آپ بتائیے کہ پھر عقل کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا سنو، عقل اسے نہیں کہتے جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے، جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کی جائے، بلکہ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ دو اچھائیوں میں بڑی اچھائی کون سی ہے، بڑی نیکی کون سی ہے۔ کیا سنایا؟ لیکن یہ بیدار ہوئیے، اور چھوٹی نیکی کون سی ہے، اور دو برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے اور چھوٹی برائی کون سی ہے۔ عقل اسے کہتے ہیں۔ سارا مجمع امام کو حیرت دیکھتا رہا۔ جناب ابا سلط امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ابا سلط امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے فوراً ابا سلط کا ہاتھ پکڑا، کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، ابا سلط کا ہاتھ پکڑا۔ امام کے چاہنے والے، امام کے مخلص، امام کی معرفت رکھنے والے، امام کے شاگرد خاص، امام نے ہاتھ پکڑا، لے کے دربار سے باہر آئے۔ باہر آ کے بتایا کہ ابا سلط، ابھی جو دربار میں نے عقل کی ڈیفینیشن بیان کی، عقل کی تعریف بیان کی، اب دیکھو کون عقل مند خاموش رہتا ہے؟ جو میں نے بیان کیا وہ ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ تم ہمارے شیعہ ہو، ہمارے شیعہ ہو۔ تمہارے لیے عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔
امام حاصل کی جائے تو اگر معرفت امام ہے تو عقل ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر معرفت امام ہے تو عقل ہے، اور اگر معرفت امام نہیں ہے تو عقل نہیں ہے. اگر معرفت امام نہیں ہے تو عقل نہیں ہے. آج صبح میں چھوٹے امام باڑی میں پڑھ رہا تھا، بہرحال ایک بڑا مجمع وہاں آ رہا ہے، لیکن یہاں وہاں سے بہت زیادہ لوگ ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے، جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے ویسے ویسے علم بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان میں غرور نہیں، انکساری پیدا ہوتی ہے. کیا سنا اس مجمع نے؟ ویسے ویسے انسان میں انکساری پیدا ہوتی ہے، تکبر نہیں پیدا ہوتا، انکساری پیدا ہوتی ہے. ہم نے 10 کتابیں پڑھ لی. کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے 10 کتابیں پڑھ لی. اب ہم کسی ایسی بات پہ اعتراض کرنے لگے جو بچپن سے فضائل کے طور پر سنتے چلے آ رہے ہیں. سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی، ہمارا دماغ خراب ہو گیا، ہمارا دماغ خراب ہو گیا. مولا علی نے قم بیزنی نہیں کہا تھا. ارے یہ منہ، یہ مسور کی دار. اس کے بعد دھون سنیں گے آپ، دھون سنیں گے. ہم نے 3000 کتابیں پڑھی ہیں. لیکن یہ ہے کمزرفی. سنیے جو عرض کر رہا ہوں، یہ ہے کمزرفی کہ ہم نے 3000 کتابیں پڑھی ہیں، ہم کو تو کہیں نہیں ملا. مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یہ غرور کم ظرفوں میں پیدا ہوتا ہے، عالی ظرفوں میں پیدا نہیں ہوتا. ارے میں آپ ہی کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کم ظرفوں میں یہ غرور پیدا ہوتا ہے، عالی ظرفوں میں یہ غرور پیدا نہیں ہوتا. 1000 کتابیں پڑھی ہو یا 2000 کتابیں پڑھی ہو یا 3000 کتابیں پڑھی ہو، اما جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. اما جن کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ سمجھتے جو ہم نے کہہ دیا بس مستند ہے. میسم زیدی سوچتے جو نکتہ نے دیا بس بس ڈیڈ لائن. اما آل محمد کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے آل محمد کے فضائل کی؟ تم تو مجھے داد اس لیے دیتے ہو کہ میں نے یہاں تک سمجھا. داد اس کی دی جاتی ہے نا کہ انہوں نے یہاں تک سمجھا، ورنہ فضائل آل محمد کی حد کون جائیں؟ کہاں تک وہ فضائل آل محمد کی حد؟ لیکن وہ ظرف کی بات ہوتی ہے، ظرف کی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جہاں ظرف کم ہوگا، کم ظرف ہوگا، کم ظرف ہوگا، وہاں 100 کتابیں 200 کتابیں 3000 کتابیں اتنی کتابیں پڑھی کہیں نہیں ملتا. لہذا بس یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. لیکن باقی جو عالم ہوتے ہیں وہ ساری محنت کر کے بھی فتویٰ دیتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب. صلوات محمد و ایک صلوات اور پڑھتے والے محمد و آل محمد تو نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب. یہ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک صلوات پڑھے والے محمد و آل محمد. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو، انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ. سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا مسئلہ ہے. نہ سمجھ میں آئے اپنے کسی استاد سے پوچھو، کسی پڑھے لکھے سے پوچھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو. کچھ نہ ہو تو مولا سے رجوع کرو. صلوات محمد و آل محمد تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فوراً سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے.
اب سنیے عزیزوں، اہل بیت کے چاہنے والے اور عقل، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور عقل. کچھ باتیں پیغامات کی صورت میں ہی پہنچانا ضروری ہے. دیکھیں قبلہ کبھی کسی کی بیماری پر طنز نہ کیجیے گا. میں سب سے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیے. کوئی بیچارہ بہت بوڑھا ہو گیا، پکڑا کے اسے چلایا جا رہا ہے، تو ایسی باتیں نہ کیجیے. دیکھیے یہ جھیل رہے ہیں، یہ رگڑ رہے ہیں، گناہوں کی سزا مل رہی ہے. خدا جانے آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کوئی جانتا ہے کون کتنے سال جیے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ کس کو کل موت آ جائے کس کو پتا ہے؟ اور کون 100 سال کا ہو کے میرے کس کو پتا ہے؟ نہیں جانتا نا. لہذا اس طرح کی باتیں نہ کی. عجیب زمانہ آ گیا. اگر کسی کی بیماری طویل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیں جھیل رہے ہیں. یہ سب سنتے ہیں نا جملے آپ. اسے بچیے، تکبر نہ کیجیے، غرور نہ کیجیے. میری بات سمجھیے نا، میں عرض کر رہا ہوں اور یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو اچانک موت آ گئی، میں کہا دیکھیے ان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. ایسا لگتے ہیں کہ خود ایسا کردار ہے کہ شاید توبہ کی ضرورت نہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہ ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مر گئے. نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے مجھے کہیں، لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا، آپ کے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. دیکھیں کچھ باتیں ہر مجلس پہ پیغام کی صورت میں پہنچانا نہایت ضروری ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں. مذاق نہ اڑائیے کسی. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، مجلس میں آنے کا بہت زیادہ اجر ہے، آگے بیٹھنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اور صرف یہی نہیں، ہر مجلس میں کچھ کیا کیجئے کہ آگے آگے بیٹھیے. ہر مجلس میں کوشش کیجئے کہ آگے بیٹھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاموش نہ بیٹھیے. صلوات پڑھیے، داد دیجئے، نعرہ لگائیے، مجلس کیا کیجئے. لیکن اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اب وہ مجلس میں آنا چاہتے ہیں، تو انہیں چھوڑ کے نہ آئیے، چھوڑ کے نہ آئیے، انہیں لے کے آئیے، لے کے آئیے. آپ مجلس سے آ رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، بہت تیزی سے اپنے اپنے محلوں سے آ رہے ہیں، بائک سے آ رہے ہیں. اگر راستے میں کوئی مرد مومن مجلس میں جاتا ہوا دکھائی دے تو گاڑی روکیے، فرض اس کو بٹھائیے اپنے ساتھ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اس کو بٹھائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے لے کے آئیے. اور خاص طور سے گھر میں اگر کوئی بزرگ، آپ کے دادا ہوں، آپ کے نانا ہوں، آپ کے باپ ہوں، آپ کی ماں ہوں، اگر مجلس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو لے کے آئیے، سہارا دے کے، سہارا دے کے. یہ نہ سوچئے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو زیادہ لطف اندوز ہو جاتے ہیں. نہیں عزیزوں، لطف وہاں ہو سکتا ہے لیکن جزا اسی میں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل، جزا اسی میں. سمجھ رہے ہیں؟ جزا اسی میں. اپنے والدین کو لے کے آئیں ساتھ مجلس. تو کسی کا مذاق نہ اڑائیے. کسی کو کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں. ساتویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے. آپ کے امام فرما رہے ہیں، میسب زیدی نہیں کہہ رہا، کہ ہمارے شیعہ کو، ہمارے جانے والے کو کوئی بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے. یہ سمجھ لیجئے، آپ کے امام نے کہا ہے. کوئی اور کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. امام فرما رہے ہیں کوئی بھی مرض ہمارے چاہنے والے کو لاحق ہو سکتا ہے. کسی مرض میں مبتلا ہو کے ہمارا چاہنے والا مر سکتا ہے، پیرالائسس ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کڈنی فیلور ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے چاہنے والے کو. انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو کے وہ مر سکتا ہے. اب امام ہی کا جملہ سنیے آپ کے حوالے. ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارے چاہنے والے کی آنکھوں کی بصارت اس کا ساتھ چھوڑ دے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قوت گویائی اس کا ساتھ چھوڑ دے. یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی قوت سمجھ اس کا ہاتھ چھوڑ، اس کا ساتھ چھوڑ دے.
یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی حرکت، پیروں کی رفتار اس کا ساتھ ہو دے۔ امام نے فرمایا لیکن اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو آخر وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی۔ ایک صلوات محمد، اگر ہمارا چاہنے والا، صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، یہ اتنی دیر کی محنت اسی لیے ہے، لوگوں نے داد تو دی لیکن شاید کچھ سوالیہ نشانات سب کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے، اور میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مثال آ گئی نا؟ آئی یا نہیں آئی؟ بولیے بھائی بولیے، ہاں یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی مثال ذہن میں آئی۔ فلاں شخص بھی تو تھا، ماتم بھی کرتا تھا، مجلس بھی کرتا تھا، لیکن آخر وقت میں کیا ہو گیا تھا؟ دماغی توازن بگڑ گیا تھا، کپڑے ٹھیک سے نہیں پہنتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، چیختا ہوا محلے کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا، باندھ کر کھا جاتا تھا۔ عقل نے ساتھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ میں کہوں گا نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت سے ایسے، کچھ عرض کر رہا ہوں، نہیں چھوڑا عقل نے ساتھ۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والا ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن عقل اس کا ساتھ نہیں جوڑے گی۔ آپ کہیں کیوں؟ امام نے عقل کی ڈیفینیشن ہی یہی بتائی ہے کہ معرفت امام کا نام عقل ہے۔ سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟ معرفت امام کا نام عقل ہے۔ اما ہماری قوم کا کوئی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیا اسے پاگل کہے، دیوانہ کہے، لیکن عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس لیے کہ یہ تجربہ ہے جو میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں۔ عقل معرفت امام کا نام ہے، لوگ اسے کتنا ہی پاگل کیوں نہ کہے، لیکن اگر ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہے تو آخر وقت تک یہ ضرور جانتا ہے کہ صلوات کے لائق کون ہے، لعنت کے لائق۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا، اور عرض کروں گا کہ جو اہل بیت تو وہ ہیں کہ انسان تو انسان، اگر کوئی جانور بھی ان کے ساتھ آ جائے تو اللہ اسے بھی عقل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سارے مدینہ والے جمع، آپ کہاں قیام کریں گے؟ کہاں قیام کریں؟ کہیں پہنچ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ کہا میری یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کے رک جائے وہیں نہ کروں گا۔ چھوڑ دی اونٹنی، نہ معلوم کتنے گھر دیکھتی ہوئی اونٹنی آگے بڑھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آگے رکی۔ اونٹنی تھی، انسان نہیں، ناقہ تھا، آدمی نہیں، لیکن رکی کہاں تھا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ پیغمبر نے انہی کے گھر میں قیام کیا۔ بس باب فضائل میں آخری جملہ، ارے بھائی اتنی بات تو اونٹنی بھی جانتی ہے کہ سب صحابہ برابر نہیں، سب برابر نہیں۔ کہاں رکی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر، کہیں اور نہیں رکی۔ پیغمبر نے انہی کے گھر میں قیام کیا، جیسا نانا ویسا نواسا۔ چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رکا،
محور تبدیل کیے. کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا سے زیادہ کون جانتا تھا؟ بتانا تھا جانور بھی ہمارے ساتھ آ جائے تو اپنی منزل کو پہچانتا ہے. بھئی عباس یہاں رہنے والوں کو بلا لاؤ. اسے کیا کہتے ہیں؟ الگ نام سامنے آئے. آخر میں کسی نے کہا آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. فرمایا کربلا. بنی اسد آئے. ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. ہاتھ جوڑ لیا آقا ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں، زمین آپ ہی کی ہے. آقا بسم اللہ. لیکن میرے مولا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ امام ہیں، ہم آپ کو کوئی رائے تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک گزارش ضرور کر سکتے ہیں. آقا یہاں قیام نہیں. کیوں؟ ہمیں مہمان ہی رکھنا چاہتے؟ نہیں آقا، ہمیں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس زمین پہ آیا کبھی خوش نہیں رہا. نہیں بنی اسد یہی ہماری منزل ہے، ہم یہاں قیام کریں گے. یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. 60,000 درہم دے کے حسین نے زمین خریدی. بنی اسد دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ قیمت دے کے خریدی. پھر فرمایا بنی اسد ہم زمین تمہیں کو ہبا کر رہے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں. آقا کیا شرط؟ کہ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں تو یہ لوگ اپنے کچھ آئیں گے اس کو دفن کر دیں گے. ہمارا لاش آج اگر دفن پڑا ہوا ہوگا. تم اپنے گھروں سے کھیلتے ہوئے تم اپنے گھروں سے نکل آنا. ہمارا بیٹا باعزاز آئے گا، ہمارے دفن و کفن میں اس کی مدد کرنا. اور دیکھو اگر کوئی ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہمیں قبر تک پہنچا دینا اور اسے 3 دن اپنے گھر میں مہمان رکھا. وہ بھوکا نہ رہے، وہ پیاسا نہ رہے. اے آقا یہ 3 دن کی مہمانی کا حکم کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہماری سیر روزہ تشنگی یاد رہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. روئی عزیز آج دوسری محرم، آج کے زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پہ آ گیا. جاؤ بنی اسد جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں برقعے میں نہا خواتین. آقا حسین نے دیکھا، فرمایا اللہ تمہارے پردوں کو برقرار رکھے. بنی اسد کی خواتین کو دعا دے رہے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے رونے کے لیے. دیکھو اگر تمہارے گھر کے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے، اگر تمہارے گھر کے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تمہیں غیرت دلا کے بھیج دینا. فرزند رسول کا جنازہ بے کو کفن پڑا ہوا ہے،
تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہ جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو، اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو۔ اب عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آئے، بچوں کو دیکھا، بچوں دیکھو جب ہاں جنگ ہو رہی ہو تو گھر سے باہر نہ نکلنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے تیر لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے نیزہ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی مارا جائے۔ مولا یہ بنی اسد کے بچے ہیں، انہیں تیر نہ لگ جائے، انہیں نیزہ نہ لگ جائے، یہ قتل نہ ہو جائے، ان کی زندگیاں ان کے ماں باپ کے لیے ضروری ہیں، لیکن مولا یہی زمین آپ کا علی اکبر، یہی زمین آپ کا ششبہار اکبر، یہی زمین آپ کا 13 برس کا قاسم، یہی زمین زینب کے بچے اوزو محمد۔ رو لیجیے عزیزوں، بی بی زہرا رومال سفید لے کے آ گئی، خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے دیا گیا۔ بنی اسد کے بچے سے حسین، بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم گھر سے کھیلتے ہوئے باہر آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے جنازوں میں ڈال دینا۔ روتے ہوئے منگتے ہوئے بچے واپس ہوئے۔ عزیزوں میں مصائب میں آج کبھی نہیں کروں گا، آج دوسری محرم ہے، حالانکہ رات کو بھی کئی مجلسیں پڑھنا ہے، اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ عزیزوں جب کربلا میں آقا حسین آئے تو 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال تھا۔ ایک اس بات کا خیال تھا کہ لاشیں دفن ہو جائیں، دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ بیویوں کے پردے کا خیال رہے، لہذا خیمے ایسے نہ کرائے تھے کہ سب کے بیچ میں زینب کا خیمہ، اس کے چاروں طرف دیگر بیویوں کے خیمے، اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے، سب سے آخر میں انصار کے خیمے، اس طرح سے خیمے لگوائے، بیویوں کا پردہ برقرار رہے۔ تیسرا خیال اس بات کا تھا بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا کہا بھیا عباس خیمے دریا کے کنارے نصب کراؤ، لیکن افسوس کہ حسین کی کوئی تمنا پوری نہ ہو۔ اگر چاہتے تھے کہ لاشیں دفن ہو جائیں تو 3 دن لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اگر چاہتے تھے کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو زینب کے سر سے رضا چھینی گئی۔ عزیزوں میں نے فضائل میں اسی لیے کمی کر دی کہ آج میں مسائل میں کوئی کمی کرنا چاہتا، آج 2 محرم ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اور مسائل بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ ایوان باب المراد ہے، یہ امام باڑہ جناب عباس سے منسوب، لہذا میں ہر سال 2 محرم کو یہ مسائل ضرور پڑھتا ہوں۔ عزیزوں خیمے دریا کے کنارے جو حضرات زیارت کر کے آئے ہیں کربلا معلی، انہوں نے کربلا میں خیمہ گاہ کی زیارت کی ہو، جس کو عربی میں مخیم کہتے ہیں، فارسی میں خیمہ گاہ کہتے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے شہر کے بزرگوں کو سلامت رکھے، ہر چیز کبھی یہاں موجود، چال کٹورے کی کربلا میں بھی خیمہ گاہ کی شکل ہوئی ہے، لیکن اس وقت خیمہ گاہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ دیانت الدولہ کی کربلا میں جو خیمہ گاہ کی شبیہ بنی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشابہ، یہاں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں
خیمہ گاہ میں سب سے پہلے جو خیمے کی شبیہ بنی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہو کس کا خیمہ ہے؟ وہ علی اکبر کا خیمہ نہیں ہے، وہ آن محمد کے خیمے نہیں، وہ قاسم کا خیمہ نہیں، وہ جناب عباس کا خیمہ۔ اصل کربلا میں بھی یہی حال ہے، سب سے پہلے ہمارا آقا عباس کا خیمہ۔ حضرت عباس اپنے خیمے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 18 برس کے علی اکبر میدان کے حالات جاننے کے لیے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کے میدان پر نگاہ کر رہے ہیں، آتے ہوئے لشکروں کو دیکھ رہے ہیں، بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ رہے ہیں، اضافہ ہوتی ہوئی فوج کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو احساس ہوا کہ ایک لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ شہزادہ تیار ہوا، یہ حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا، لیکن علی اکبر جانتے ہیں کہ جو رسالہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں، لہذا کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کھڑے ہوئے ہیں، تنا کھڑے ہوئے، تلوار بھی نہیں نکالی، کھڑے ہوئے، بولو قریب آیا، سردار نے رسالہ آگے بڑھا۔ اب علی اکبر سمجھ گئے یہ کچھ کہنے آ رہا ہے، جنگ کرنے نہیں آ رہا ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ امیر کا حکم آئے کہ یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے۔ رحمت اللہ عالمین کی شبیہ تھی علی اکبر، لیکن چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، ہاتھ تلوار کے قبضے کو وہ پہنچا۔ آپ میری طرف دیکھیں، ہاتھ تلوار کے قبضے کو وہ پہنچا۔ دور بیٹھے ہوئے جناب عباس یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ تلوار پوری طرح سے نیام سے باہر آئے، علی اکبر کے سینے پر عباس کا ہاتھ آیا۔ میرے لال، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ چچا کے احترام میں روئیے دی تو روئیے، شرما کے نہ روئیے، حسین کے ماتم میں۔ چچا کے احترام میں علی اکبر 2 قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھے جناب عباس۔ ہماری زبان ہی تھی کہتے کہتے آقا عباس، آقا عباس، آقا عباس، آقا عباس۔ تمہیں سنیے آپ سر پیٹ کر روئیں گے۔ آگے پڑھ کے فرمایا سردار لشکر سے، تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے بات کر رہا ہے۔ بتا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بتا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ عباس، ہم یہ کہنے ہیں کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے، کہ تمہاری یہ مجال کہ تم کہو کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ ذرا آواز بلند ہوئی آواز۔ یاد ہے کچھ آپ کو؟ ولید کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس و علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے، یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ عباس کے بفرے ہوئے تیور دیکھے، حسین آقا عباس کے پاس نہیں آئے، واپس خیمے کے اندر گئے، بہن کو بلایا، بہن زینب تم حجت خدا کی بیٹی ہو، اللہ کی 2 حجتوں کی بہن ہو، اے بہن زینب مغرب میں ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس بلانا بابا نے کہا تھا، لیکن میرے شیر کو میدان سے واپس بلانا تمہارا کام ہے۔ بھیا حسین لگا واقعہ بیان کیا، بہن میرا بھیا کا ہاتھ ابا کے قبضے میں چلا گیا، اب عباس کو واپس بلانا تمہارا کام ہے۔ کہ بھیا اتنی سی بات کہا،
جناب فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ جا کے میرے بھائی عباس سے کہہ دو کہ تمہاری بہن زینب بلا رہی۔ فضہ آئی، آگے کہا آقا زادی عباس، اب وہ شہزادی نے یاد فرمایا، تلوار باہر نکالی ہے، خط کھینچا، دیکھو کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھا ہے۔ عباس دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر آئے، شہزادی زینب کھڑی ہوئی ہیں، حضرت عباس کو دیکھا، بیٹھ جاؤ بھیا عباس بیٹھ جاؤ، بھیا عباس بیٹھ جاؤ۔ آپ سنیں گے کیا کہا، شہزادی اماں کی تعلیم ہی ہے نہیں کہ آپ کھڑی رہے ہم بیٹھ جائیں۔ بھیا اماں نے کیا سکھایا ہے، کہ یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ حسین اور زینب کی اطاعت کرتے رہنا، کہ بھیا اگر اطاعت کا حکم دیا ہے تو پھر میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے حضرت عباس، آپ کو معلوم ہے کیسے بیٹھے، جیسے آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں تو ایسے عباس شہزادی زینب کے سامنے بیٹھے، چاہنے والی بہن، محبت کرنے والی بہن۔ نہیں کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا، بے شک جناب زینب کے بھائی تھے حضرت عباس، لیکن کیا آپ جانتے ہیں گود میں پالا تھا، گود میں۔ تقریباً 21-22 سال چھوٹے تھے حضرت عباس جناب زینب سے، زینب نے گود میں پالا تھا، گود کا پڑا بھائی مثل اولاد کے۔ عباس سامنے بیٹھے، زینب آگے بڑھی، عباس کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا، بڑی محبت سے کہا بھیا بھیا میرے بھیا، میں نے سنا تمہیں جلال آ گیا۔ اے شہزادی آپ ہی بتائیں، یہ اشفیہ کہتے ہیں خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں، اور نرم لہجے میں بڑی آسانی سے شہزادی نے فرمایا بھیا عباس خیمے ہٹانے میں کیا حرج ہے، ارے خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم زندہ ہو تو کیا پرواہ کہ خیمے دریا کے کنارے لگے یا دریا سے دور لگ جائیں۔ اب آپ سمجھ سکتے کیسے ضبط کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، جناب زینب کی طرف دیکھا، اے شہزادی جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، میں سمجھ گیا میرے آقا کی مرضی کیا ہے، لیکن اے شہزادی اگر خیمے ہٹ گئے تو یہ لوگ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بھیا تلوار چلانا چاہتے ہو تو تلوار چلاؤ، لیکن میں بھی اپنے سر کے بال کھولتی ہوں، نانا کے دین کے تحفظ کے لیے دعا کرتی ہوں، پسندی تو طرف ہے آپ کے آقا۔